अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल साहब ने जो सोहेल वड़ाइच साहब को इंटरव्यू दिया था उसके हवाले से खबर है, आज के इस व्लॉग के अंदर वो आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब को नून लीग ने एक टिकट जारी किया है, कौन सा टिकट है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान में अवामी पैसा कैसे खर्च हो रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। आज खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी ये खबर भी आपसे शेयर करनी है। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर ये सामने आप देख सकते हैं, ये इश्तिहार है। जी हाँ जी, ये मीडिया के ऊपर इश्तिहार चल रहा है पंजाब की हुकूमत का कि मरियम बीबी का वज़ीर आला पंजाब का तारीख साज जापान का दौरा। ये जनाब उनके जो जापान का दौरा इस वक्त चल रहा है उसके इश्तिहारात कल रात से मीडिया पे आने शुरू हो गए। कल मरियम बीबी का पहला दिन था जो उनकी एंगेजमेंट्स वगैरह हुई जापान में। अभी बहस तो पाकिस्तान में ये चल रही थी कि जनाब इस दौरे के ऊपर कितना खर्चा आएगा। सिटी 42 ने रिपोर्ट की कि जनाब कोई 10 करोड़ खर्चा आएगा, 16 करोड़ पहले जारी कर दिए गए हैं, वहां पे ये लग्जरी होटल्स में ठहरेंगे। वो सारी बहस चल रही थी कि जनाब इस दौरे का क्या मकसद है, एयरफोर्स का त्यारा ये लोग लेके गए हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आवाम का पैसा खर्च हो रहा है। अभी वो दौरा शुरू ही नहीं हुआ, इन्होंने यहां पे मीडिया के अंदर इश्तिहारात देने शुरू कर दिए हैं अवामी पैसे से कि ये दौरा कामयाब हो गया। इससे आप अंदाजा लगा लें। फिर ये सामने खबर भी आप देख लें, डॉन न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम बीबी ने कहा है कि जनाब जो उधर की टेक्नोलॉजी है, जो उधर वेस्ट मैनेजमेंट है, जिस तरह वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए पंजाब के अंदर। बड़ी अच्छी बात है। वहां पे जो पुलिस जिस तरीके से बिहेव करती है उसको भी अडॉप्ट कर लें, वहां की ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से काम करती है उसको भी अडॉप्ट कर लें, वहां के हुक्मरानों पे कितना खर्च होता है उसको भी अडॉप्ट कर लें। क्या जापान के किसी रीजन का कोई हेड जो है वो उधर की एयरफोर्स का त्यारा उठा के किसी दूसरे मुल्क में जाके 5 दिन इस तरह बैठ सकता है और पीछे से जापान के मीडिया में इस तरह अवामी पैसे से इश्तिहारात दे सकता है? ये टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल में काफी बेहतरी आएगी। पर एनीवे जनाब ये दौरा अभी चल रहा है और इस दौरे की कामयाबी के यहां पे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। आप देख लें कि जिधर ये जाते हैं, कभी एक जगह का दौरा कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह का दौरा कर रहे हैं। जिधर ये जाते हैं 2-3 जापानीज होते हैं, इतना बड़ा इनका वफ्द होता है। क्या इतने बड़े वफ्द की वहां पे जाने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के अंदर डूबा हुआ है, IMF के पैसे से हम चल रहे हैं, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं सारी चीजें? लेकिन अवामी पैसा है जनाब, दौरों पे भी खर्च हो रहा है और दौरा अभी शुरू नहीं हुआ तो दौरे की कामयाबी के इश्तिहारात भी यहाँ पे मीडिया में इन्होंने देने शुरू कर दिए। ये है जनाब माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अवाम का पैसा ऐसे खर्च किया जा सकता है? अच्छा जी, एक फेक न्यूज का अलर्ट भी आपसे शेयर करना है। हामिद मीर साहब ने ये ट्वीट की हुई है, मारखोर कोई ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ये चीज शेयर की हुई है कि जो रजी दादा है जो PTV के ऊपर एंकर हैं वो एक फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। उसमें मारखोर जो ट्विटर अकाउंट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है जी कि यू आर इन PTV द स्टेट चैनल, प्लीज बी केयरफुल, फेक न्यूज। वो ये कह रहे हैं कि जनाब रजी दादा इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज। और रजी दादा साहब ने जो न्यूज दी हुई है ये PTV के एंकर हैं। उन्होंने ये खबर दी हुई है जनाब अपने ट्विटर के ऊपर कि अस्करी जराये के मुताबिक भारत ने जो सऊदी अरब उसका गारंटर है उसको ये बता दिया है कि आज पीर के दिन मोरखा 18 अगस्त से जंग बंदी खत्म समझी जाए। और सऊदीया ने जंग बंदी के पाकिस्तानी गारंटर तुर्किया को भी जो है ये बता दिया है। इस दौरान भावलपुर के सेक्टर पर भारत ने 200 से ज्यादा जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट सरहद पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मारखोर साहब बता रहे हैं ऊपर जो है, आई डोंट नो वो किसका अकाउंट है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये फेक न्यूज है, आप PTV के एंकर हैं, थोड़ा सा ख्याल करें। और ऊपर हामिद मीर साहब ने भी इस चीज को शेयर किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज अलर्ट। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि सोहेल वड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल साहब का एक मुबैना तौर पे इंटरव्यू किया और उसके ऊपर पूरा उन्होंने 1-2 कॉलम भी लिख दिए। जिस दिन वो खबर सामने आई कि जनाब फील्ड मार्शल साहब की से उनकी 2 घंटे की मुलाकात हुई है और ये हुआ और वो हुआ, मैंने जो उस दिन व्लॉग बनाया था मैंने आपको बताया था कि मेरे जराए ने आज ही मुझे बताया है बेल्जियम से भी और पाकिस्तान से भी कि सोहेल वड़ाइच साहब की कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। फील्ड मार्शल साहब ने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वहां पे बातचीत हुई है, जिसने क्वेश्चन किया फील्ड मार्शल साहब ने उसके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब यही चीज गुज़िश्ता रात फैसल वाडा साहब ने टीवी के ऊपर बैठ के कही है कि फील्ड मार्शल साहब ने किसी को 1-on-1 इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बाज़ाब्ता इंटरव्यू नहीं दिया गया। अच्छा, हसन अयूब साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, हसन अयूब साहब ने भी ये चीज शेयर की हुई है। उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब ने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया और वो जो सारी बात की जा रही है वो सिर्फ वहां पे बातचीत हुई थी और उसको सियाक व सबाक से हटा के पेश किया जा रहा है।
تو یہ چیز تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دی تھی کہ جناب کوئی انٹرویو باقاعدہ نہیں ہوا، وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اور پھر سہیل وڑائچ صاحب نے ان باتوں سے ان کو دیکھ کے ان کو اکٹھا کر کے وہ ساری چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. پر اینی وے جو اگر انہوں نے کوئی بات ایسی لکھی ہے جو فیلڈ مارشل صاحب نے نہیں کہی تو پھر آگے سے اس کی تردید بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ چیز البتہ انہوں نے شیئر کر دی ہے کہ جناب کوئی باضابطہ انٹرویو نہیں دیا گیا تھا. اور یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ اسی دن شیئر کر دی تھی. اس محفل کے اندر جو لوگ موجود تھے ان میں سے 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی جنہوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے وہاں پہ بات چیت کی. ان سے میری بات ہوئی جب سہیل وڑائچ صاحب وہاں پہ کھڑے تھے، جب وہ تصویریں کھنچوا رہے تھے، جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی باضابطہ انٹرویو نہیں ہوا اور میں نے اسی دن وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. باقی بہت ساری جو باتیں ہوئیں وہ انہوں نے اپنی تقریر میں وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہیں، سہیل وڑائچ صاحب کا سوال تھا، دیگر لوگوں کے سوالات تھے، اس کے اوپر انہوں نے جو بات چیت کی اس کو جوڑ جاڑ کے سہیل وڑائچ صاحب نے جو ہے وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے اپنے کالم لکھے اور ساتھ بیچ میں اپنا تجزیہ تبصرہ ڈالا. اچھا، جب آپ عوامی پیسے کی بات کرتے ہیں، ہم نے ابھی ذکر کیا کہ کیسے عوامی پیسہ پاکستان کے اندر خرچ ہو رہا ہے، ایسے تو کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی نہیں ہوتا. یہ سامنے آپ تصویر دیکھیں، یہ سینئر صحافی ہیں احتشام الحق صاحب، ہم نیوز سے وابستہ ہیں. یہ انہوں نے تصویر شیئر کی ہوئی ہے. ویسے 2-3 جگہوں سے اور بھی مجھے یہ تصویر آئی تھی لیکن احتشام صاحب نے بھی شیئر کی ہوئی ہے اور وہ ایک بڑی آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں تو ان کو یقیناً اس حوالے سے انفارمیشن ہوگی. یہ کمشنر راولپنڈی کے آفس کے باہر کھڑی ہوئی سرکاری گاڑیاں ہیں. اب یقیناً وہاں پہ جو ادھر کے ضلع کے راولپنڈی ڈویژن کے شاید افسران وغیرہ کی کوئی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے. اب ان گاڑیوں کی آپ تعداد دیکھیں، سب پہ سرکاری نمبر لگے ہوئے ہیں اور سب کے اندر سرکاری پیسہ لگتا ہے، سب کے اندر سرکاری پیٹرول ڈلتا ہے، ان کی مینٹننس آپ کے پیسے سے ہوتی ہے. کیا کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کسی کمشنر کا کوئی آفس اور اس کے باہر اتنی زیادہ سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوں؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، کبھی بھی نہیں دیکھی کوئی ایسی چیز کہ جناب بارسلونا کا کوئی جا رہا ہے تو فلانی جگہ کا کوئی جا رہا ہے یا امریکہ کا کوئی کمشنر جا رہا ہے تو اتنی اس کے آفس کے باہر کوئی گاڑیاں کھڑی ہیں. ہم نے تو آج تک ایسی کوئی بات کسی نیوز چینل پہ یا کہیں پہ اور نہیں دیکھی. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسا ملک جو یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ افسر شاہی کے نخرے اور خرچے ایسے ہیں، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز بہتر ہوگی؟ یہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. یہ ایک جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو رولنگ کلاس ہے، وہ عام بندے کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر سکتی. یہ وہی ہے نا کہ بچے رو رہے ہیں، وہ بھوک سے رو رہے ہیں تو امیر بندہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کھلونے لے آئے گا. یہ جاپان سے ٹیکنالوجی لانے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ جناب لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آپ کے ملک کے اندر 45% لوگ غربت کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ جا کے جاپان کے دورے کر رہے ہیں اور جاپان سے ٹیکنالوجی لانے کی بات کر رہے ہیں. اور بھائی ادھر تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے اور ان ساری چیزوں کے اوپر عوامی پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو کیا جب تک یہ افسر شاہی کے یہی موجیں رہیں گی، یہ ماحول رہے گا تو کبھی بھی یہاں پہ بہتری نہیں آ سکتی؟ کوئی ایسا سرکاری اسپتال ہے کہ کسی اسپتال کے اندر ایسی کوئی جاپانی ٹیکنالوجی ہے کہ جہاں پہ حکمرانوں کے اپنے علاج ہو سکیں؟ اپنی تو چھوٹی سے لے کے بڑی سرجری تک سب کچھ بیرون ملک ہوتا ہے. کوئی جاپان سے کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی لے لینا کہ وہ جناب جاپان کے جو وہاں کے حکمران ہیں، جو حکمران اشرافیہ ہے، ان کے علاج تو جاپان میں ہوتے ہیں. کیا ویسی کوئی چیز یہاں پہ ہم نہیں لا سکتے؟ یہاں پہ تو جناب حکمرانوں کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسپتالوں میں ان کا علاج ہوگا. پر اینی وے میڈیا میں اشتہارات ہو جائیں، غیر ملکی دورے ہو جائیں، مارات ہو جائیں، تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے، ایسی گاڑیاں ہو جائیں، یہ سب کچھ عوام کے پیسے سے ہو رہا ہے. اور عوام ایسی ہے کہ اس وقت اگر آپ باہر نکلیں، کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، آپ اگر 400 پاکستانی بچہ کھڑا ہے تو اس میں سے 200 بچہ ایسا ہوگا کہ جس کے پاس جو ہے مناسب خوراک بھی نہیں ہے جس کے گھر والوں کے پاس اس کو دینے کے لیے. یعنی وہ غذائی قلت کا شکار ہو چکا ہوگا، وہ نہ اس کا قد بڑا ہوگا، نہ اس کو مناسب خوراک مل سکے گی. ایسے ملک کے اندر حکمرانوں کی اور حکمران طبقے کی یہ عیاشیاں جب تک یہ جاری رہیں گی، یقین کیجئے پاکستان کی یہی حالت رہے گی. اچھا جی، آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جن لوگوں کے نام بھیجے گئے ہیں ان میں بیرسٹر گوہر صاحب کا نام ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ہے، نیاز اللہ نیازی صاحب کا نام ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا نام ہے، ظہیر عباس صاحب کا نام ہے، محمد علی بخاری صاحب کا نام ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی ملاقات ہو سکتی ہے. آج اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ جو سارا سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم کے اندر سیناریو لکھا تھا اور معافی تلافی کا ایک طرح سے ان کو مشورہ دیا تھا، کیا عمران خان صاحب اس مشورے کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ میرے خیال میں ان کا موقف آج سامنے آ سکتا ہے.
اچھا، یہ ویڈیو آپ دیکھیے، سیلاب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مختلف ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں. یہ غالباً شاید کشمیر کی ویڈیو، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی لیکچرر صاحبہ، کوئی خاتون تھیں اور یہ گاڑی ان کی ڈوب گئی. وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہیں، دروازہ نہیں کھل سکا اور گاڑی کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہہ گئیں. اب مجھے نہیں پتا کہ واللہ عالم بعد میں ان کو بچایا جا سکا یا نہیں بچایا جا سکا. کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ ان کو نہیں بچایا جا سکا. پر اینی وے، اب یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس سچویشن میں خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی پھنس جائیں، اب باقی تو دیکھیں نا، زندگی موت تو کہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سچویشن میں پھنس جائیں کہ آپ کی گاڑی کے دروازے کے ساتھ پانی آ جائے، ہوتا یہ ہے کہ گاڑی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انجن ہوتا ہے. وہ ہمیشہ گاڑی ایسے جاتی ہے، اور جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو ڈوبنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کی گاڑی کہیں پہ اس طرح پھنس جائے تو آپ نے اس میں یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ فوراً شیشہ کھول کے باہر نکلیں. آپ کبھی بھی دروازہ نہیں کھول سکیں گے، آپ جتنا مرضی کوشش کرتے ہیں، پانی کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نہیں کھول سکیں گے. اور اگر شیشے تک بھی پانی آ چکا ہے تو فوراً پچھلی سیٹ پہ جائیں، یا تو پچھلا شیشہ کھول کے توڑ کے آپ نکل سکتے ہیں، یا جو بالکل بیک میں شیشہ ہوتا ہے، یا پھر پچھلے دروازے کا جو شیشہ ہے اس تک ابھی تک پانی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ پہلے پانی آگے آتا ہے. یہ کوشش ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی. ٹھیک ہے، میں کوئی اس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن 2-3 جگہوں پہ میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے 1-2 جگہوں کے اوپر اس پہ تھوڑی سی سرچ کی. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، جو سروائیول ایکسپرٹس ہیں مختلف سیلاب کے اندر کیسے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے پراپر جس کے اوپر وہ پوری کلاسز وغیرہ وہ آپ کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اگر یہ جو سچویشن ایسی ہے، آپ پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں، شیشہ کھول کے باہر آ جائیں، یا تو گاڑی کے اوپر آ جائیں، یا کوئی درخت وغیرہ پاس ہے تو اس کو پکڑ لیں. اس میں آپ کا سروائیول جو ہے وہ زیادہ چانس ہوگا بچنے کا. اگر آپ گاڑی کے اندر ہی رہیں گے تو پھر آپ کا بچنے کا چانس کم ہوگا، کیونکہ گاڑی نیچے چلی جائے گی. باقی احتیاط آپ نے کرنی ہے، جس طرح حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے کسی طرف جانا ہی نہیں ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ حالات ہیں اس وقت، اور ٹریول کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. کوئی چیز بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ آپ کی نوکری، نہ کچھ اور، نہ کسی کا کہیں پہ پہنچنا. جی وہ فلانا فنکشن ہے تو ہم نے ہر حالت میں پہنچنا ہے، بھائی کوئی ضروری نہیں آپ کا پہنچنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنے ورکنگ آورز پاکستان میں اس کلچر پہ ضائع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلانی جگہ ہے تو وہاں پہ ہم نے ہر حالت میں پہنچنا نہیں، تو وہ اگلے ہمارا کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ جناب انہوں نے کیا کیا، یہ آئے نہیں. اور بھائی یہ وہ ادھر پہنچنا ضروری نہیں ہے، جو ہے اپنی جان ہے تو جہان ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. تو اس میں احتیاط کریں، اور ابھی بالکل کسی ایسی جگہ کا سفر نہ کریں جہاں پہ آپ کے لیے اس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، رانا ثناءاللہ صاحب کو نون لیگ نے سینٹ کے اندر اعجاز چودھری صاحب والی سیٹ کے اوپر ٹکٹ جاری کر دیا. ادھر اعجاز چودھری صاحب کو سزا ہوئی، ادھر ان کو نائل قرار دیا گیا، ادھر الیکشن کمیشن نے کہا جناب ان کی سیٹ خالی ہو گئی ہے، اور اب رانا ثناءاللہ صاحب کو پنجاب سے سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے. رانا ثناءاللہ کو پنجاب سے سینٹ کا ٹکٹ جاری. رانا ثناءاللہ اعجاز چودھری کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہونے والی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے سائن کر کے یہ ٹکٹ جاری کر دیا ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب پنجاب سے اب سینٹ کے لیے اس سیٹ کے اوپر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے. اچھا جی، چائنا کے فارن منسٹر جو ہیں وہ انڈیا کے 2 روزہ دورے پہ گزشتہ روز انڈیا پہنچے. وہاں پہ ان کی بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہوگی. اسپیشلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کافی زیادہ سرد مہری آئی ہے، بلکہ تعلقات کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں. ادھر چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کا مسئلہ چل رہا ہے. تو اس ساری ایپیسوڈ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا اور چائنا کو قریب آنے کا موقع ملے، اور ریجن کے اندر جو ترقی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب ریجن کے جو سارے ممالک ہیں وہ مل کے کام کریں. تو ان بنیادوں کے اوپر بات چیت ہوگی. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ان کے بارڈر ڈسپیوٹس وغیرہ بھی ہیں، ان کو بھی حل کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے کہ اس ماحول کے اندر انڈیا میں چائنا کے فارن منسٹر کا آنا ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیا نکلتا ہے. ویسے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ملک بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور کسی 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں جی، لندن میں بات کرتے ہوئے میڈیا سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 27ویں ترمیم کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو 26ویں ترمیم کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ حلقے جو ہیں وہ کچھ تبدیلی کرنے کی بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں آ رہی ہیں ایسی
کہ 98ویں ترمیم میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو ملک بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے, تمغے بھی آپس میں بانٹے جا رہے ہیں. کل حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میں نے پوچھا, سینئر صحافی ہیں, میں نے کہا سر آپ کو تمغہ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جناب بیٹا اس وقت حالت ایسی ہے کہ جس کو تمغہ ملا ہے اور جس نے تمغہ دیا ہے دونوں ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ جناب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو تمغہ ملا ہے وہ بھی منہ چھپا رہا ہے, جس نے تمغہ دیا ہے وہ بھی منہ چھپا رہا ہے. کتنے لوگ تمغوں کو آ کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں, بہت کم ہے, زیادہ تر لوگ تو اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے. تو یہی بات جو ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کر رہے تھے کہ جناب اچھی بات ہے کہ مجھے تمغہ نہیں ملا, کیونکہ تمغہ ملتا تو میں بھی کہیں پہ جو ہے چھپتا پھرتا. اس لیے کہ جو حالت ہے تمغے ملنے والوں کی اور تمغے دینے والوں کی وہ پوری قوم کے سامنے ہے. آخر میں جناب گزشتہ رات کو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی یوکرین کے صدر کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ سمیت یورپ کے جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں وہ بھی امریکہ میں موجود ہیں. یوکرین کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, پیس ڈیل ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب رشیا کا اس میں کیا ہے؟ پوتن یہ کہتا ہے کہ یوکرین کو آپ نے نیٹو میں شامل نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارا بیک یارڈ ہے. یہ اگر نیٹو میں شامل ہو گیا تو جناب آپ نے لا کے یہاں پہ نیٹو کے میزائل لگا دینے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا. تو اس کی ہم قطعاً بھی اجازت نہیں دے سکتے, کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتے. تو اب اس ساری چیز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں برطانیہ کے وزیر اعظم بھی ہیں, دیگر جو یورپی کنٹریز ہیں ان کے رہنما بھی ہیں, صدر ٹرمپ صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, زیلنسکی بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں جو یوکرین کے صدر ہیں, اور اس کے علاوہ پوتن کے ساتھ ملاقات ہوئی ٹرمپ صاحب کی. اچھا, اب ٹرمپ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے امریکہ میں کہ جو انہوں نے پوتن کے ساتھ پریس کانفرنس کی, وہ باقی دیکھیں نا ٹرمپ بڑا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ اس کی بھی بےزتی کر دیتے ہیں, اس کو وہ یہ کہہ دیتے ہیں, اس کو ایسے کر دیتے ہیں, اس کو ویسے کر دیتے ہیں. پوتن کے ساتھ انہوں نے زیادہ اوپر نیچے نہیں کیا, اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ اوبیسلی پوتن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے, پوتن ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہے, اتنی جلدی ٹرمپ اس کے اوپر حاوی نہیں آ سکتے. تو بات چیت تو وہاں پہ ہوئی, اور اب اسی چیز میں جو باتیں پوتن نے کنوے کی ہیں ٹرمپ صاحب کو, اس میں جو مغربی میڈیا کے اندر چیز کوٹ ہو رہی ہے کہ پوتن صاحب نے واضح طور پہ یہ چیز بتائی ہے کہ جناب یوکرین کو نیٹو میں آپ نے شامل نہیں کرنا, بس یہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے, باقی آپ لوگ اپنی فورسز پل آؤٹ کریں. یوکرین کا کچھ حصہ پوتن اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ تو جو سارے مذاکرات ہیں ان کا ایک طرح سے ان کی ابتدا ہے. کہاں پہ جا کے فائنل ڈیل ہوتی ہے وہ پھر کچھ دنوں تک پتہ چلے گا, لیکن یہ معاملہ جو ہے اب آگے بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. یورپی ممالک بھی تنگ آئے ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے, یورپ کی اکانومی بھی کافی زیادہ ہٹ ہوئی ہے, یوکرین کا بڑا نقصان ہوا ہے, رشیا کا بڑا نقصان ہوا, اوور آل پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا بھی نقصان ہوا ہے. تو یہ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یقیناً ایک اہم پیش رفت ہوگی. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.